दुनिया के अंदर जराइम और गुनाह जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी कौम से कोई बात नहीं करता, आप मेरे सामने हैं, मोमिनीन मेरे सामने है, मुस्लिमीन मेरे सामने है, कलेमा पढ़ने वाली कौम मेरे सामने है, और हमारे यहाँ हम आप ही से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह करे जिनसे गुफ्तगू नहीं है और उनको ज़रूरत है, अल्लाह उन तक भी ये गुफ्तगू को पहुँचाए। लेकिन याद रखें, ये जो दुनिया में जितने जराइम है, दुनिया में कत्ल हो रहे हैं, दुनिया में हराम कमाई हो रही है, दुनिया में औरतों पर बदनिगाही हो रही है, दुनिया में गंदी फिल्में देखी जा रही है, दुनिया में गाने सुने जा रहे हैं, दुनिया में हक तलफियां की जा रही है। एक भाई दूसरे भाई का हक नहीं दे रहा है, एक भाई अपनी बहन का हिस्सा नहीं दे रहा है, गर्ज के मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, हज फर्ज होने के बाद हज नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से माँ बाप बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों का हक अदा नहीं कर रहे हैं, बच्चे जवान होने के बाद माँ बाप का हक अदा नहीं करते, माँ बाप की खिदमत नहीं करते। ये सारा रोना बार बार आप इस्लाही मुआशरा के जलसों में, इज्तिमात में इन दुखड़ों को पेश करते हुए हमारे खुतबा दानिश्वर मुफक्किरीन हम लोग बार बार रोजाना ये दुखड़ा लेकर के आते हैं। लेकिन कभी सोचा आपने, कभी गौर किया, आखिर ये सब क्यों होता है? इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान जराइम क्यों करता है? इंसान बुराइयां क्यों करता है? बल्कि मुसलमान बुराई क्यों करता है? याद रखना, जिसके दिलो दिमाग से आखिरत की फिक्र ओझल हो जाती है, जिसके ज़हनो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे किसको जवाब देना है, किसी को तो जवाब देना नहीं है। याद रखें, जब ये सोच बनती है, जब ये फिक्र बनती है, तो इंसान आवारा हो जाता है, इंसान मुजरिम हो जाता है, इंसान जराइम करने लगता है, इंसान नाफरमानी करने लगता है, इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को तोड़ने लगता है। मगर याद रखना, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के तौर पे शुक्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा रब वो है। हम किसी दरिया की इबादत नहीं करते, हम पत्थरों की इबादत नहीं करते, हम दरख्तों की इबादत नहीं करते। अल्लाह अकबर, हम जमीन पे पड़े हुए फजलात की इबादत नहीं करते, हम निकलने डूबने वाले चांद और सूरज की इबादत नहीं करते, मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से टूटने वाले चांद की इबादत नहीं करते, उनके इशारे से पलटने वाले सूरज की इबादत नहीं करते, हम उन दरख्तों की इबादत नहीं करते जो अल्लाह के बंदे के इशारे से जमीन पर चलते हुए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ जाता है। हम उसकी इबादत कैसे करेंगे भाई जो हमारे नबी के इशारे से चलकर आता है? हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं जो नबी के इशारे से टुकड़े हो जाता है? हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं जो नबी के इशारे से पलट आता है? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने ये मोजज़ात इसीलिए तो दिखाए थे ताकि तुम्हें पता चल जाए, जब मेरे इशारे से ये मेरे गुलाम आ जाते हैं, मतलब ये खुदा नहीं है, फिर खुदा कौन है? खुदा का तसव्वुर हमारे यहाँ कितना बड़ा है। मुसलमानों जरा गौर करो, जो उंगली से टूट जाए वो खुदा नहीं होता। तवज्जो फरमाए, जो उंगली से टूट जाए वो खुदा नहीं होता, जो इशारे से पलट आए वो खुदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह अकबर। जब उंगली से टूटने वाला खुदा नहीं होता तो जिसने तोड़ दिया है वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन तोड़ने वाला भी खुदा नहीं है, बल्कि वो तोड़ने वाला जिसकी बारगाह में पेशानी रखकर कहता है सुभान रब्बियल आला, यानी जो हमारे मोहम्मद का खुदा है, जो हमारे नबी का खुदा है, वही हमारा खुदा है। जरा सोचो तो सही, जब अपने नबी इतने बड़े हैं, जब अपने नबी इतने बड़े हैं, तो अपने खुदा की बड़ाई का आलम क्या होगा, उसकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हम नबी को सब कुछ मानकर भी कहते हैं अब्दुहु व रसूलु, हमारे नबी अल्लाह के बंदे हैं, बंदे खास है। तो याद रखना, हमारे यहाँ आखिरत का तसव्वुर है। मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा खुदा रब्बे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे मोहम्मद हमारा खुदा है। जरा गौर तो कीजिए, जब हमारे नबी का कोई सानी नहीं है, हमारे नबी का साया नहीं है, तो हमारे खुदा की शान का आलम क्या होगा। अरे जिब्रील जिसके तलवों पर पेशानी रखते हैं सैयदुल मलाइका, जब नबी के तलवों की शान का यह आलम है, तो जिसने नबी को बनाया है उस खुदा की शान का आलम क्या होगा। हम उस खुदा के मानने वाले हैं, वो वादहू ला शरीक है। सितारों की अंजुमन को सजाने वाला हमारा खुदा है, रोजाना चांद को निकालने वाला हमारा खुदा है, रोजाना मशरिक से सूरज निकालने वाला हमारा खुदा है, जो मुर्गी के बंडे से फिर मुर्गी को पैदा कर देता है वो हमारा खुदा है, जो जमीन को फाड़ कर दाने को इतनी
قوت عطا کرتا ہے کہ دانا زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ سوچو تو اپنے خدا کی شان کیا ہے۔ وہ خدا خود ہی کہتا ہے، قل محبوب آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں ہم، نبیوں کے ماننے والے ہیں ہم، اور ہمارے مقدر میں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی ملا، ایسا رسول ملا۔ اب سوچیں ہمارے ایک تصور ہے آخرت کا تصور، ہم مریں گے، موت آئے گی، مرنے کے بعد دفن ہو جائیں گے، دفن ہونے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، کرسیوں پہ بیٹھنے والے، تخت پر بیٹھنے والے، تختے پہ بیٹھنے والے، اللہ اکبر، سر پہ تاج رکھنے والے، کوئی کتنا بھی بڑا بیٹھنے والا ہو، وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت قیام سے بنا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنے کے، وہاں سب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور نارمل کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب ذرا قیامت کا تصور کریں، ذرا آخرت کا تصور کریں، بہت آسان سمجھا ہے آخرت کو، بہت آسان سمجھا ہم نے آخرت کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین پر قیامت کے دن کھڑے ہونا ہوگا وہ پوری زمین آگ کی ہوگی، آگ کی بنی ہوئی زمین ہوگی، آگ کی زمین پر کھڑے ہونا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی مقرر کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی جلسے کے ناظم کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی اپنے دور کے خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ سید العالمین کے جملے ہیں، افصح العرب کے جملے ہیں، سید الفصحاء کے جملے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور نبی کی بات جو نہ مانے، جو رسول اللہ کی بات میں شک کرے، وہ مسلمان کے ہو سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ حضور فرما رہے قیامت کے، قیامت قائم ہوگی۔ قرآن کی 70% آیتیں قیامت کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن میں پوری سورت ہے سورہ قیامہ، جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ دھیان سے سنیے، غور سے سنیے، قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو قیامت کا ذکر سن کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا ہم سے بھی سنیے قیامت کیا ہے۔ مایوس کرنے والی گفتگو نہیں، لیکن یہ ضرور سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس زمین پہ کھڑے ہونا ہے وہ زمین آگ کی ہے، آگ کی زمین۔ کبھی سوچا اگر توے پہ انگلی رکھو جلتے ہوئے توے پہ کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہمیں قیامت میں آگ کی زمین پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، سب کو کھڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا؟ آقا فرماتے کم سے کم ایک انسان کو 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا۔ 1000 سال، کم سے کم 1000 سال سب کو کھڑے رہنا ہے، مگر وہ جس کو اللہ بچا لے۔ اللہ کن کو بچائے گا ابھی تذکرہ آتا ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے، غور کریے گا۔ 1000 سال تک کم سے کم ہے یہ مدت، 1000 سال تک۔ 1000 سال تو کون جیتا ہے بھائی؟ 1000 سال تک کون جیتا ہے؟ کھڑے رہنا ہے۔ سوچئے، یہ تصور کیجئے اسے آخرت کی تمہید ہے، یہ جسے قیامت کہتے ہیں یہ آخرت کی تمہید ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان کئی روایتیں ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے صرف، دوسری روایت 1.25 نیزے کا فاصلہ ہے، اور تیسری روایت قوسین یعنی 2 دائروں کا فاصلہ ہے، اور ایک روایت یہ بھی کہ کعبہ قوسین، 2 دائروں سے بھی کم، 2 کمانوں سے بھی کم، 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ اور آج سورج چمک رہا ہے اپنی پیٹھ کی طرف سے، اس دن سورج چمکے گا اپنے چہرے کی طرف سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زبانیں سینے سے نکل کر، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، آنکھیں بہ رہی ہوگی، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے لوگ، ننگے بکھرے ہوئے بال، کفن کپڑا ڈریس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا تو کہتی یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کو شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے عائشہ
انسان اتنا بے چین، اتنا تڑپتا، اتنا بلکتا، اتنا مشکل، اتنی مصیبت میں ہوگا کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ہے۔ اس دن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ اگر ہم نمازی بن بھی جائیں، روزے دار بن بھی جائیں، حاجی بن بھی جائیں، بہت کچھ بن بھی جائیں، سیدنا کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المومنین، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اگر انسان 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آئے، 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے، تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، وہ اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہ فکر ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے۔ آج تو ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے، دنیا دنیا دنیا، مال کما رہے، کمائیے، منع نہیں کرتا اسلام، سب کچھ کیجئے، لیکن اللہ کو کیوں بھولتے ہو؟ جب ہم دنیا کی مذمت پہ بات کرتے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی لوگ خود تو کپڑے پہنتے ہیں، پھر ہمیں دنیا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، بزنس کرنا دنیا نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا دنیا نہیں ہے، مال کمانا دنیا نہیں ہے، اچھا کھانا دنیا نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کہتے کس کو ہے؟ کسی بھی کام میں اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ اتنا سمجھ لو، دنیا اور دین کی مختصر تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اگر آپ تجارت کرتے وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کی تجارت بھی دین ہے، اور نماز پڑھتے وقت تو خدا یاد نہیں تو آپ کی نماز بھی دنیا ہے۔ اگر میں اس لیے قرأت کر رہا ہوں، اگر میں اس لیے قرأت کر رہا ہوں کہ میری اچھی قرأت کو سن کر لوگ واہ واہ کریں، یا لوگ مجھے چند روپیے اور سکے اور پیسے دے دیں، تو یہ میرا قرأت کرنا، قرآن پڑھنا بھی دنیا ہے۔ اور اللہ اکبر، میں بازار میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ حلال کما کے بچوں کو حرام سے بچا لو، تو تجارت کرنا بھی میرے لیے دین ہے۔ دین اور دنیا کا فرق سمجھو، دین و دنیا کا فرق سمجھو۔ اللہ کو بھول جانا دنیا ہے، خدا کو یاد رکھنا دین ہے۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، ہمیں اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ بتاؤ اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے جس قوم کو نماز میں اللہ یاد نہ آئے، اس قوم کو اللہ کہاں یاد آئے؟ جس قوم کو نماز میں، ہم جسے اللہ نماز میں یاد نہیں آتا اس کو کہاں یاد آئے گا؟ بتائیے۔ دنیا میں ڈوب گئے، اور دنیا کے اندر ڈوب کر کے برباد ہو گئے۔ حضرت سیدنا دنیا کی محبت کا انجام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ پوری بستی مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے پورے لوگ مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے جو حواری تھے، یعنی آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے تھے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا اے کلمۃ اللہ روح اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے اوندھے منہ پڑے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بتایا جائے۔ میرے حواری پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب رات ہوگی تو رات میں آواز لگائیے گا، جب آپ آواز لگائیں گے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ رات جب ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھے، اور ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندو، تم پر کیوں عذاب آیا؟ تم اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ بتاؤ کیوں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہو؟ تو اس میں سے ایک لاش سے آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر، ہم اوندھے منہ اس لیے پڑے تھے کہ ہمارے 2 گناہ ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں مار ڈالا، اوندھے منہ گرا دیا، عذاب میں گرفتار کیا، ہمارے 2 گناہ ہیں۔ ایک تو ہم دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا سے پیار کرتے، یعنی یہی اللہ کو بھول جانا ہمیں پیارا تھا۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچئے مسلمانوں، ہم اللہ کو بھول گئے۔ سچی بات ہے، جو قوم اللہ کو بھول جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے؟ اللہ کو بھول چکے۔ آپ کہیں گے اللہ کو کیسے بھول گئے؟ میں نے کہا جس کو اللہ یاد رہے گا وہ زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ بتائیں نا۔ ابا یاد ہو تو بندہ سگریٹ نہیں پیتا،
اللہ یاد ہو تو زنا کیسے کرے گا؟ سب سے بڑی مصیبت یہی کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ کیا کوئی اپنے رب کو بھی بھولتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، برباد کیے جا رہے۔ میں نے کہا اگر سدھرے نہیں تو اس سے برا انجام ہوگا۔ ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی حکمراں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو دشمنی اللہ سے لے رکھی ہے۔ اگر حکمراں ہم سے دشمنی نہ بھی کریں تو ہم نے اللہ سے دشمنی لے رکھی ہے۔ جو قوم اللہ کی دشمن ہو جائے، جو قوم اللہ کی، یہ جملے اگرچہ آپ کو کڑوے لگتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جب میرا بندہ اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والی قوم، اس کو ضرورت ہے کسی فرعون کی کہ فرعون اس کو برباد کرے، اس کو ضرورت ہے کسی نمرود کی کہ نمرود اس کو برباد کرے۔ اگر کوئی فرعون اور نمرود نہ بھی ہو تو چوٹیاں، کتے اور بلی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ ہم نے اللہ سے دشمنی لی۔ خدا سے دشمنی لینے والی قوم، خدا کو بھولنے والی قوم، کیا رونا روتے ہو؟ اپنی مظلومیت پر کون مدد کرے گا جب قدرت دشمن ہو جائے؟ سوچو تو صحیح، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی قدرت جب خود کہے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ جنگ کا اعلان کرے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، توجہ کیجئے، اللہ کے بندو، اللہ کو بھول چکے ہیں ہم۔ جب تک ہم اللہ کو یاد رکھے ہوئے تھے کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا، یہ بات بھی یاد ہے۔ اللہ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اس سے کوئی دشمنی نکالنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، بات یاد رکھیں۔ آج ہم اپنے خود کے دشمن ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ باپ یاد ہو تو انسان سگریٹ نہیں پیتا، اگر رب یاد ہو تو زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ اللہ یاد ہو تو انسان جوا کیسے کھیلے گا؟ آج ہمارے سماج کے یہ جو نوجوان لڑکے ہیں جن کے ہاتھ میں کبھی امت کی، قوم کی ترقی کی لگام تھی، آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل سے وہ جوا کھیلنے ہیں۔ پہلے جوا کھیلنے کے لیے لوگوں کو جوے کے اڈے تک جانا پڑتا تھا، اور اب جوا کھیلنے کے لیے کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے، کوئی کلکتہ میں بیٹھا ہے، کوئی ہبلی میں بیٹھا ہے، اور سب ایک دوسرے کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنیکٹ ہو کر جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ یاد نہیں نا، جوا کھیل رہے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی قوم جوا کھیل رہی ہے؟ جو کہہ رہی ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا اس ہاتھ میں جوا کا آلہ کیسے ہوگا؟ ایک ہاتھ میں دو چیز کیسے ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا۔ بتائیے جس کے ہاتھ جوے کی وجہ سے سور اور خنزیر کے خون میں رنگے ہو، اس ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاتھ میں غریب نواز کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہاتھوں میں جب دامن مقدس ہوتے ہیں تو انسان ہاتھوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، ہاتھ میں جب مقدس دامن ہوتے ہیں تو ہاتھ کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں کربلا نے عطا کیا۔ یزید سر نہیں مانگ رہا تھا، یزید ہاتھ مانگ رہا تھا، حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ امام حسین کے ہاتھوں میں علی کا دامن تھا اور نبی کا دامن تھا۔ مولا حسین نے کہا سر میرا ہے، سر تو دے دوں گا، لیکن جن ہاتھوں میں نبی و علی کا دامن ہے وہ ہاتھ کسی شرابی اور زانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی غلامی۔ جس قوم کو اپنے ہاتھوں کا تقدس پتہ نہ ہو، امام علی مقام نے دامن کے تقدس کی کیسی فکر تھا، اس سے پتہ چلا
کہ کربلا کو کھچڑے اور شربت پہ تولنے کی کوشش نہ کرو. کربلا تو افکار اور نظریات کا نام ہے.